बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो पार्लिमान है, कौमी असम्बली, वहाँ पर जो हाल है और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं वफाकी हुकूमत एक बजट लेकर आई, वो इस बजट को मंजूर कराना चाहते हैं, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान की कौमी असम्बली चल रही है, उनका अपोजिशन का मुतालबा सिर्फ इतना ही है कि जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जब तक जारी नहीं किए जाएंगे तब तक असम्बली नहीं चलेगी। और साथ ही साथ दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जब तक प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं आएंगे और साथ ही साथ गरीब दुश्मन जो बजट करार दिया जा रहा है उस पर कोई हमारी तजावीज़ नहीं सुनी जाएंगी या उस पर बात नहीं होगी, तो एज इट इज़ जिस तरह से हुकूमत ने बजट प्रेजेंट किया है इस तरीके से इसको मंजूर नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बात करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमती बेंचों से भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया गया और अपोजिशन यही कह रही है कि अपोजिशन शोर करे तो समझ में आता है, बट हुकूमती बेंचेस से ये शोर शराबा क्यों किया जा रहा है। एक तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बल्कि रोज़ाना पाकिस्तान की आवाम के इन सेशंस पर लगते हैं, और अगर यही अंदाज़ है जिससे पार्लिमान को चलाना है, कहीं पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, कहीं पर अवामी मसाइल डिस्कस नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ शोर होता है, हंगामा आराई की जाती है और स्पीकर साहब को इजलास मुलतवी करना पड़ जाता है, और वही स्पीकर साहब जिनका इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं हमारी अपोजिशन जमातें, और सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन सेनेट के लिए भी, उनको हटाने के लिए भी सारी अपोजिशन जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। दूसरी बड़ी चीज़ जो वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों कौम से खिताब किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कैसे कौम के रुपए जो हैं, पैसा जो है वो लूटा गया है, किस तरीके से आवाम से झूठ बोला गया, ये कहकर कि बहुत बड़े बड़े कर्जे आए हैं लेकिन वो लगे कहाँ हैं नज़र नहीं आता। उसके लिए कमीशन की बात की थी उन्होंने। सो फाइनली आज ये डिसाइड हो गया कि उस कमीशन का जो सरबरा है वो डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को बनाने का ऐलान किया गया है। अब इस पर अपोजिशन कैसे रिएक्ट करती है वो भी देखना बाकी है, और इस कमीशन की ख़ास बात यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर अपना काम मुकम्मल कर लेगा। लेकिन इस वक्त अगर हम सबसे पहले प्रोग्राम में बात करें कि शायद हुकूमत को एक कमीशन और भी बना देना चाहिए, और वो कमीशन है पाकिस्तान क्रिकेट की, हमारी टीम की बहुत नाक़िस कारकर्दगी। जो अभी भारत के साथ मैच हुआ, वर्ल्ड कप चल रहा है, और पाकिस्तानियों के अगर किसी खेल के साथ जज्बात जुड़े हैं तो वो क्रिकेट है, और अगर यही मैच, यही मुकाबला भारत के साथ हो तो उसकी इंटेंसिटी कहाँ जाती है उसका अंदाज़ा तो खैर हम सभी को है। फिर उसके बाद कुछ तस्वीर आ गई, फुटेज आ गई कि जनाब शीशा पिया जा रहा है मैच से चंद घंटे पहले, मैच पर तवज्जो नहीं है, फिटनेस का ख्याल नहीं है, कोच ने डांटा तो खिलाड़ी नाराज़ हो गए, सरफराज ने कुछ कहा तो कहा मैं अकेले घर नहीं जाऊंगा, बाकी खिलाड़ियों को भी लेकर जाऊंगा। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब सुनने को मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो हमारे साथ पॉलिटिकल पैनल है उनका तारुफ भी करवा देती हूँ, और उनसे भी यकीनी तौर पे बात करेंगे, क्योंकि सियासतदान भी किसी तौर से ऐसा नहीं है कि उनका लगाव नहीं है क्रिकेट से जितना लगाव है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद जो ट्वीट कर करके मैच से पहले अपनी टीम को मशवरे देते रहे कि क्या करना है और सरफराज को क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर सेहत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर सलीम ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। स्टार्ट हम करेंगे खालिद महमूद साहब से, जो कि साबिक चेयरमैन है PCB के, हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं, और कामरान अकमल साहब से जो कि रिनाउंड टेस्ट क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कामरान, सबसे पहले मैं आपसे जान लेती हूँ, ये आपको क्या लगा वो जो वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट्स करके मशवरे दिए थे, क्यों कप्तान ने वो नहीं माने, रेलू कट्टे उनसे आगाज़ ना किया जाए, खिलाड़ी किस किस्म के होने चाहिए, टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग कर लें, ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये कि उस वक्त ट्वीट हुए हैं जब टीम ग्राउंड पहुंच जाती है, उसके बाद मोबाइल फोन कुछ अलाउ नहीं होती करने का। अगर ऐसी बात की प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारे क्रिकेट सबसे कामरान की आवाज़ नहीं पहुंच रही हम तक, मेरे ख्याल से दोबारा मिलाने की कॉल कोशिश करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं, फिर कामरान की बात मुझे समझ में आएगी। खालिद महमूद साहब से मीनवाइल आपसे जान लेते हैं, आपको क्या लग रहा है सर, ये क्या नाक़िस कारकर्दगी दिखाई, कौम के जज्बात भी मजरूह हुए, फिर जिस किस्म की परफॉर्मेंस और उसके साथ जुड़ी मज़ीद जो कंट्रोवर्सीज निकल रही हैं, कोच ने क्या कह दिया, खिलाड़ियों ने क्या कर लिया, आपस में सरफराज ने बाकी खिलाड़ियों को कैसे धमकी दे दी, ये सब क्या है?
بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑا ہی اہم موضوع پہ گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ مجھے اتفاق ہوا ہے یہ کرکٹ میچ دیکھنے کا، میں اس دن مانچسٹر میں موجود تھا، اور اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی میں دیکھ رہا تھا۔ میں مختصراً بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، ورلڈ کپ جو ہے کرکٹ کا ایک بہت ہی پریمیئر، بہت اعلیٰ ایک ایونٹ ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جذبات جڑے ہوتے ہیں کرکٹ کھیلنے والے لوگوں کے، بلکہ رینکنگ جو ہے اس میں ان کا بہت اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ آج سے 3-4 مہینے پہلے اس موضوع پہ گفتگو ہوتی تھی، اور جب بھی مجھے موقع ملتا تھا اور بہت سے ایسے لوگ جو کرکٹ کو جانتے ہیں ان کو موقع ملتا تھا، تو ہم یہی لوگ شور مچاتے تھے کہ اس کی تیاری ٹھیک نہیں ہو رہی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، بس ایک ٹورنامنٹ ہے، جاؤ کھیلو۔ بالکل، یہاں پہ ہر ٹیم بڑی محنت کر کے آتی ہے، لیکن وہ محنت پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں آپ کو بڑا تھوڑے لفظوں میں بتاؤں گا کہ 99 کا جو ورلڈ کپ تھا وہ اس وقت ہوا تھا جب میں چیئرمین تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا، اور وہ آخری شاندار ایک کارکردگی تھی پاکستان ٹیم کی۔ صرف 2 دفعہ جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے فائنل کھیلی ہے۔ ایک دفعہ 92 میں عمران خان کی کپتانی میں، اس وقت وہ ٹیم وہ ورلڈ کپ جیت گئی تھی، اور ایک دفعہ 99 میں جب وہ فائنل میں پہنچے تھے لیکن آسٹریلیا سے ہار گئے تھے۔ تو لوگ وہ اس ہار کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے کیا کیا محنتیں ہوئی تھی، فزیکل فٹنس کیسے ٹھیک ہوئی، بالنگ کیسے بہتر ہوئی، بیٹنگ کیسے ہوئی، یہ تمام تیاری ہوتی ہے جو کہ موجودہ ٹیم میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ بہت سے لوگوں نے کہا، میں 5-6 چیزیں دہرا دیتا ہوں مختصراً، کہ ٹیم سلیکشن پہ اعتراضات آئے تھے، ٹیم کی مینجمنٹ کے پہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے، ٹیم کی قیادت پہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ یہ سب چیزیں لوگوں نے بتائی تھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ میڈیا بہرحال ہائپ کریٹ کرتا رہا، بتاتا رہا کہ شاہین اڑ پڑے ہیں، شاہین ٹکرا جائیں گے، شاہین آ جائیں گے۔ شاہینوں نے جو مایوس کیا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ذرا ایک دفعہ انکوائری ہو جائے، اس پہ بھی ایک کمیشن بن جائے جہاں اور بہت سارے سیاسی معاملات پہ کمیشنز بنتے ہیں؟ یقیناً دیکھنا چاہیے۔ بہت لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی امام الحق اچھے بیٹسمین ہیں، لیکن ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ ٹیسٹ میچ کا ہے، وہ 1 ڈے اور T20 کے کھلاڑی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ڈالا گیا۔ ان کی جگہ ایک عابد علی بڑے اچھے کھلاڑی تھے، انہوں نے آخری ایک میچ کھیلا، سینچری کی، لیکن اس کے بعد ان کو خاص موقع نہیں ملا۔ تو ٹیم کو بلڈ اپ نہیں کیا گیا، کھلاڑیوں کو بننے کا موقع نہیں دیا گیا، جو کہ کرکٹ بورڈ کو کرنا چاہیے۔ تو آپ ایک چیز سے میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کا ہم بہت ڈھول بجاتے ہیں، یقیناً بہت شاندار طریقے سے پاکستان نے وہ ٹرافی جیتی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ صرف ایک بالر کی ایک بڑا غیر معمولی اسپیل تھا عامر کا، جس کی وجہ سے پہلے 10 اووروں میں ہی تقریباً میچ کا فیصلہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے ان کے دونوں اوپنر اور ان کا بہترین بیٹسمین وراٹ کوہلی آؤٹ کر دیا تھا۔ وہ عامر دیکھیں 2017 والا، 2019 والا عامر دیکھیں جس نے مانچسٹر میں بالنگ کی ہے، وہ کوئی گیند بھی سیدھا نہیں پھینک رہا تھا، آؤٹ سائڈ بھی آف سٹمپ پھینک رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح اس کے اوور تو میڈن ہو جاتے تھے، لیکن وہ ایک سٹرائک بالر تھا، اس کی پریکٹس کروائی جانی چاہیے تھی کہ اس نے ہر وقت سٹمپس کو اٹیک کرنا تھا، کہ اگر وہ اس کو ہٹ مارے۔ مجھے انڈیا کی حکمت عملی صاف سمجھ آ رہی تھی کہ ہم نے اس کو نہیں چھیڑنا، جو مرضی کرتا پھرے، 4-5 اوور کرا لے اور ہماری جان چھوڑے، اور اس نے ایک کوشش نہیں کی کو وکٹ لینے کی، سیدھا اٹیک کرنے کی، اور عجیب قسم کا یہ سارا معاملہ تھا، اس لیے وہ بڑی افسوس۔ میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کامران اکمل سے بھی ذرا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کامران، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بعد میں کرکٹرز کے کچھ کے ٹویٹس بھی آئے، عامر نے ٹویٹ کیا کہ دیکھیں بالکل کرٹیسائز کریں کارکردگی کو لیکن غلیظ زبان استعمال نہ کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اوبویسلی، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہوا ہے، پاکستان اور بھارت کے ہر میچ میں اسی طریقے سے انٹینسٹی ہوتی ہے جذبات کی۔ پھر شعیب ملک نے بھی اسی حوالے سے ٹویٹ کیا، لیکن یہ جو ناقص کارکردگی دکھا کہ قوم کو جو ہے وہ ایک ٹارچر سے گزارا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو ٹی وی سیٹس ٹوٹ جاتے ہیں گھر میں، اس طریقے سے کرکٹ کا جنون ہے، تو یہ اس کی کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں اتنی پور پرفارمنس کی؟ دیکھیے میم، پہلے تو جو آپ نے بات کی تھی کہ ٹیم کی پرفارمنس، دیکھیے جو پرفارمنس ہے وہ
لاسٹ میں دیکھی جاتی ہے کہ ٹیم کتنا اچھا ڈیلیور کرتی ہوئی آ رہی ہے. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ایک چیمپئنز ٹرافی نکالنے ہم لوگ جیتے ہیں. خطاب نیا آیا تھا حسن علی کا, کسی کو پتہ نہیں تھا, اتنا ورک نہیں کیا ہوتا دنیا نے. ہمارا جو پولیٹیکل پینل ہے ان کو بھی شامل گفتگو کر لوں. پہلے میں ڈاکٹر صاحبہ سے ذرا جانتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, میچ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, وہی فیلنگز ہوں گی جو ہم سب کی تھیں. آپ کو یاد ہے, ہمیں تو کیونکہ بہت اچھی طرح یاد ہے, سارا میڈیا کور کیا کرتا تھا جب وزیراعظم عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے تمام اداروں کی تباہی کی بات کرتے تھے. وہاں پہ کرکٹ کا بھی بڑا ذکر کیا کرتے تھے, کہتے تھے نجم سیٹھی کو کیا پتہ کرکٹ کا, احسان مانی جیسے لوگوں کو آنا چاہیے. اب تو وہی ہیں, بورڈ کے چیئرمین بھی وہی ہیں. اب یہ جو شکست ہے یا اب جس طریقے سے بری پرفارمنس چل رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی, اس کا ذمہ دار آپ کو کیا لگتا ہے, کون ہے؟ دیکھیں, ایک تو میرا خیال ہے جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے کرکٹرز جو ہیں ان کو یہ رسپانسبلٹی ضرور محسوس کرنی چاہیے کہ قوم ان سے کیا امید رکھتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے اوور آل, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جو انڈیا پاکستان کا میچ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کچھ سوچ ہی اور بہت ڈفرینٹ ہے. اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اب تو حسرت ہی ہو گئی ہے, بوڑھے ہی ہو گئے سوچ کے ساتھ کہ جب ٹیم بہت اچھی بھی تھی تب بھی انڈیا سے جیتنا ان کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا. ہم چاہتے تھے کہ بھئی کم سے کم دیکھیں, forget about everything else, جو فٹنس ہے اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور فٹنس کے لیے تو میرا خیال ہے خود ایک پلیئر ہی یہ ایفرٹ کر سکتا ہے. میں کیونکہ آئے ناٹ اے گریٹ, وہ کہتے کہ مجھے بہت زیادہ انفارمیشن کرکٹ کے بارے میں نہیں پتا, پر ایز اے اسپورٹس پرسن یہ میں بات بتاؤں گا آپ کو کہ کوئی بھی اسپورٹ آپ اگر اس میں پرفارم کر یہ تو پتہ نا, پاکستانی کرکٹ ٹیم ہار گئی, اتنی آؤٹ ہو گئے اور وہاں پہ ٹارچر شروع ہو جاتا ہے گھر میں بیٹھے, مینٹل ٹارچر. ڈاکٹر یاسمین راج جی بالکل مینٹل ٹارچر, کیا ہم جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن فٹنس کی بات ہے نا, اب جو دکھ ہوتا تھا کہ ہمارے پلیئرز, ہاں جی, لیکن میں یہ ایک بات بتا دوں کہ جو تکلیف ہوتی تھی, جو وہ فمبل کرتے تھے, کیچ نہیں پکڑا جا رہا, they could not run after a ball, یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے which nobody. میرا تو یہ خیال تھا کہ میری فیلنگ یہ ہے ایز اے اسپورٹس پرسن کہ بالکل لیک آف فٹنس تھی, جو اتنی فٹنس ہونی چاہیے تھی کرکٹ ٹیم کی جو تیاری کر رہی تھی ورلڈ کپ کی. اور یہ بالکل خالد بھائی نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی لمبی چوڑی کاوش ہونی چاہیے بیفور یو کوڈ گو اینڈ پلے دا ورلڈ کپ. اور آپ کی جو فٹنس تھی دیٹ شوڈ ہیو بین فور موسٹ ویئر دا ٹیم واز کنسرن. تو دیکھنے میں تو ہماری ٹیم بالکل فٹ نہیں لگ رہی تھی. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, پھر جب آپ فٹ نہ ہو, فزیکلی فٹ نہ ہو, تو پھر پرفارمنس بھی اسی طرح ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی تھی. امپورٹنٹ بڑا اہم میچ تھا. ٹھیک, فیصل کریم کنڈی صاحب کی بھی ذرا رائے لے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے وزیر اعظم جب سے بنے کرکٹ کو بھی پولیٹیسائز کر دیا ہے. وہ مرتضیٰ نے بھی ٹویٹ کیا. عمران خان صاحب کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں وہ کہہ رہی نا فٹنس ہی نہیں نظر آ رہی تھی پلیئرز کی. پرابلم یہ نہیں ہے, اب ہر فیلڈ میں جس میں آپ انہوں نے ایک ایسا ایک بیانات دیے یا ایک ایسا چیز انہوں نے فکس کی جس پہ جو ہے اگر ہم بات, اب پہلے کیا ٹویٹ کرتے کہ وزیر اعظم صاحب نے نجم سیٹھی کو لگا دیا, سپوز یہ ایسے ہے ایسے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ابھی آپ وزیر اعظم بنے اور ابھی آپ کو تو تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, آپ نے اپنی خواہش کے مطابق احسان مانی کو لے گیا اور یہ کرکٹ ٹیم آپ سمجھتے تھے کہ بالکل ہی فٹ بندہ ہے اور کرکٹ ٹیم. پھر دیکھیں آدھا مورال تو آپ نے وہ کر دیا کہ آپ اس کو کہہ رہے اپنے کیپٹن کو ریلو کٹے نہ کھلاؤ. مطلب اس قسم کی اگر آپ کو تو دیکھیں جو چیز بھی آپ کے اگر کمزور بھی آپ اس کو بیک اپ کریں گے, جی بس تکڑے ہو جو. لیکن میچ کے دوران جو کیونکہ سنڈے کو تھا, نہیں تو کپتان نے کون سا سنی وزیر اعظم کی, وہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنے والی بات. وزیر اعظم کی تو نہیں سنی نا, وہ کوئی ظاہر ہے کپتان نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن فیصلہ تھا. دیکھیں آپ دیکھیں انڈین کیپٹن نے بھی کہا کہ اگر میں بھی ٹاس جیتا تو میں یہی فیصلہ کرتا جو پاکستانی ٹیم کے کیپٹن نے کہا. لیکن اگر آپ لڑ کے ہارے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جی آپ واقعی ہم لڑے ہی نہیں, آپ لڑے نہیں ہیں. آپ آج دیکھیں افغانستان کی ٹیم کو, آج آپ دیکھیں سری لنکا کی ٹیم کو, آج آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی ٹیم کو. سری لنکا بھی چلو تھوڑے اوپر ہے, آپ بنگلہ دیش اور افغانستان کی مثالیں دیں کہ وہ کس طریقے سے لڑ رہی ہے. اگر وہ ہار بھی رہی ہے یا جیت بھی رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ لڑ رہے ہیں. آپ تو لڑتے بھی نہیں. آپ کسی سال میں ایک میچ جیتے ہیں اور پھر ٹی وی نے ہمارا جینا
حرام کیا ہوتا ہے وہی میچ کی کلپس بار بار پورا سال دکھا ابھی بھی دیکھیں ہم وہی, لیکن اب آپ لوگ اب تو اپوزیشن پارٹیز نے اس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ جناب دیکھیں عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب. اچھی ٹیم گئی تو بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی, مطلب کہ پلیئرس پہ ہو رہی تھی, تو پھر آپ کیوں نہیں پہلے سے آپ نے اس کے اوپر احسان مانی تو چلو آپ نے لگایا, اس کو بتاتے کہ جی آج کون ریزائن کرے گا, کون ریزائن کرے گا, دیکھیں آج کون احسان مانی ریزائن کرے گا. اب تو اس سے تو کہہ دیا کپتان نے کہ میں جاؤں گا, تو ساتھ جو ہے آپ لوگ ڈیمانڈ کریں نا انکوائری کی, انویسٹیگیشن کی, کہ بنائیں جی اس پہ بھی کمیشن بنائیں. دیکھیں کمیشن تو بنا چاہیے. عمران خان صاحب اگر اپنے ماضی کے ٹویٹس دیکھ لیں, یا انفارمیشن منسٹر صاحبہ ان کو بتا دیں کہ آپ نے ماضی میں یہ ٹویٹ کی تھی, یا آئی ٹی منسٹر صاحب بتا دیں کہ یہ ٹویٹ آپ کی ہے, اس کا جو ذرا اب آپ دیکھیں اس پہ کیا جواب دیں. اب مطلب آپ لوگ یا ہم یا کوئی اور مطلب ہے کہ جو ہے وہ تو بتاتے ہیں کہ پرانی ٹویٹ تو آپ تو یہ کی تھی. پھر ایسے اگر آپ دیکھیں اب یہ پھر پالیٹکس آ جائے گی. جب ماضی میں جو مریم اورنگزیب نے میچ پہ پی ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک قسم کے اپنے ویوز دے رہی تھی, انہوں نے کہا انفارمیشن منسٹر کیا کام ہے, ان کو کرکٹ کا کیا پتا وہ کیسے تو کامنٹ کر رہی کل ہیں. پرسوں وہ بیٹھی ہوئی تھی, ہماری انفارمیشن ایڈوائزر بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ بھی وہی کام کر رہی تھی. چل میں سلیم ضیاء صاحب کے بھی ذرا کرکٹ کے حوالے سے رائے لے لوں, پھر بریک پہ بھی جانا ہے. سلیم ضیاء صاحب ظاہر ہے کرکٹ کا شوق بھی ہوگا اور یہ میچ بھی دیکھا ہوگا. میرا نہیں خیال اگلا سوال مجھے کرنے کی ضرورت ہے جس کے ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ کامنٹس ہے. ہاں یقینی طور پر جیسے پوری قوم کو مایوسی ہوئی ہے, مجھے بھی بہت مایوسی ہوئی, میں بھی میچ دیکھ رہا تھا, اور پھر آگے چل کر تھوڑی دیر کے بعد ہی کچھ احساس ہو گیا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ایکس اسپورٹس مین, اور اسپورٹس میں بہت انٹرسٹ بھی میرا, میں سمجھتا ہوں کہ سوری معاف کیجیے گا, آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی احساس ہو گیا تھا آپ کو نتیجہ کیا نکلے گا, تو آپ نے کیا آف کر دیا ٹی وی اسی وقت یا پورا میچ؟ جی نہیں آف نہیں کیا, کیونکہ میں اسپورٹس مین ہوں. میں تو ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کو کھیل کا حصہ ہوتا ہے. لیکن مایوسی یہ ہوئی کہ ایفرٹ نظر نہیں آیا, فٹنس نظر نہیں آئی, کہیں لیڈرشپ نظر نہیں آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ میچ کے اس بہت ہی اہم میچ کے دوران ہی وزیر اعظم صاحب کا جو بیان آ گیا گھریلو کٹے ساتھ گئے ہوئے ہیں, اس میں یقینی طور پر ٹیم میں مایوسی پیدا ہوئی ہوگی کہ پتہ نہیں کس کے لیے کیا ریمارک دے دیا ہے. ایسے ریمارک سے میرے خیال ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, اور ایسے خصوصی میچ میں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ مانی صاحب کو بنایا گیا تھا, یہ سوچ کر بنایا گیا تھا عمران صاحب نے کہ جناب پہلے تو کام نہیں ہوا, یہ بہترین آدمی ہے اور یہ ٹیم بہترین ٹیم تیار کریں گے. مگر اس کا نتیجہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ناقص نکلا, اور یقینی طور پر پوری قوم شرمندہ بھی ہے اور مایوس بھی ہے. خاص کر جو اسپورٹس کمیونٹی, اسپورٹس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, کرکٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ اتنی ایک سال کی اور اتنے سالوں کی محنت کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ, اور اس میں کامنٹس کے لیے میں سمجھتا ہوں خالد صاحب نے بہت بہترین اس کی انالیسس کر دی ہے, کامران صاحب نے بہترین انالیسس کر دی ہے, کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جن کا کرکٹ سے ہمیشہ تعلق رہا ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں کیا گیا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں بریک پہ جا رہی ہوں. میں صرف ایک لائن رہا, ابھی ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹیرین کی ایک ٹیم بنی ہے جو کہ باہر جا رہی ہے. اب آپ مجھے پارلیمنٹیرین کی ٹیم میں گورنر کا کیا کام ہے, کیا وہ پارلیمنٹیرین ہے؟ اب جیسے انہوں نے ٹویٹ کیا, میں تو وہ الفاظ نہیں استعمال کروں جو وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ میں استعمال کیے, تو یہ مجھے بتائیں کہ مطلب ہے کہ اس ٹیم میں بھی جو پارلیمنٹیرین کی کرکٹ ٹیم بنی ہے اس میں بھی ریلو کٹے ہیں. مطلب ہے کہ گورنر, کیا گورنر پارلیمنٹیرین ہے؟ مجھے ڈیفینیشن بتا دیں وزیر اعظم صاحب, تو پھر میں کہوں گا گورنر بھی. چلیں جناب, یعنی وزیر جو پارلیمنٹیرین کی کرکٹ ٹیم ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ اس میں بھی کافی ریلو کٹے ہیں, ذرا ان پہ بھی نظر دوڑا لیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات ہم کر رہے تھے کہ جناب جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ہے اس پہ بھی ایک کمیشن بن جانا چاہیے جیسے دیگر کمیشنز بن رہے ہیں. یہیں پر ڈاکٹر صاحبہ پہلے بات کر لیتے ہیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پچھلے 10 سالوں کے لیے جو قرضے لیے گئے پچھلی 2 حکومتوں کی طرف سے, ان کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کیسے 6,000 ارب سے 24,000 ارب کا قرضہ ملک کا پہنچ گیا, کہاں کہاں لگے. اب آج وہ باقاعدہ نام بھی آ گیا اس کمیشن کے سربراہ کا, حسین اصغر صاحب کا.
جو کہ ڈپٹی چیئرمین ہیں نیب کے، یہ وہی شخصیت ہیں جن کے حوالے سے اسی وقت اپوزیشن کا اعتراض آیا تھا جب وہ چیئرمین نیب کی ایک ویڈیو جو ہے اور باقی ان سے منسوب بہت ساری چیزیں باہر سامنے آئی تھیں. سو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اپوزیشن کے جو اس وقت خدشات تھے حسین اصغر صاحب کو لے کے یا وزیر اعظم صاحب کی یا اس حکومت کی انٹینشن کو لے کے، وہ آج صحیح ثابت ہو گئے؟ نہیں، میرا خیال ہے سعدیہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو ایک تو بہت بڑا جو ہمارے لیے المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تو اس بات کی ذمہ داری لے نا کہ جو وہ 26,000 ارب روپے کے قرضے لیے گئے، ان 26,000 ارب روپے کے قرضے کس مقصد کے لیے لیے گئے، کیوں لیے گئے. بھائی دیکھیں نا، اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آج اب معیشت جو ہے جس کے بارے میں آج اپوزیشن جو ہے اس نے ایک شور مچا رکھا ہے، اپوزیشن یہ بھی تو بتائے نا کہ آپ نے حالات کس حد کے کس لحد پہ لا کے چھوڑے تھے. میں اگر آپ صرف میرا تو ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ یا بڑا سا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں پنجاب کے اندر ہیلتھ کا ہے، تو آپ حیران اور پریشان ہوں گی کہ جی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لائبلٹیز ہیں وہ اربوں روپے میں لائبلٹیز ہیں. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات ہے اور کسی سے چھپی ہوئی بھی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے دیے ہوئے چیکس جو تھے وہ ڈس آنر ہوئے اور تقریباً 100 ارب کے چیکس ڈس آنر ہوئے. اسی طریقے سے جو لائبلٹیز ہے دیٹ ہیو بین تھرون فارورڈ، ہم وہ کہتے ہیں جی تھرو فارورڈ کریں. اگر میں اپنے ڈپارٹمنٹس کی دونوں ڈپارٹمنٹس کی یعنی پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی کریں تو آپ حیران ہوں گی 50 ارب روپے میں پڑتی ہیں وہ لائبلٹیز کہ جو آپ نے پروجیکٹ شروع کیے پھر ان کو مکمل نہیں کیا. 119 ایسے پروجیکٹس ہیں جو نامکمل ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں. یہ ساری چیزوں کی پوچھ گچھ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ یہ ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں، یہ میرے اور آپ کے پیسے نہیں ہیں، یہ پرسنل کسی کے پیسے نہیں ہیں، نہ یہ نواز شریف کے پیسے ہیں، نہ یہ شہباز شریف صاحب کے پیسے ہیں، نہ یہ عمران خان کے پیسے ہیں. یہ آپ کے اور آپ کی عوام کے پیسے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں اور یہ ٹیکس کا پھر حساب ہونا چاہیے. اب آپ نے اتنے بڑے بڑے قرضے لے لیے، وہ قرضے بھی وہی ہیں، لو لائبلٹیز ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں، تو کچھ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ یہ ساری یہ کیسے اور کس مقصد کے لیے لیا گیا. اگر آپ نے سب کام انکوائری بالکل ہونی چاہیے، لیکن جس طریقے سے یہ بھی اپوزیشن کا مطالبہ آ گیا نا کہ پھر آپ 10 سال کیوں کر رہے ہیں. آپ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس میں یہ 10 مہینے بھی شامل کر لیں اس حکومت کے، انہوں نے جو قرضے لیے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ماضی کی حکومت جو تھی مشرف صاحب کی حکومت، انہوں نے جو قرضے لیے وہ بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن جو آپ نے کہا وہ نقطہ بالکل یقینی طور پہ آ گیا. مجھے کنڈی صاحب یہ بتائیں کہ یہ حسین اصغر صاحب کا یہ آپ لوگوں نے جو کہا تھا، یہ وہی چیز آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ایک پیرالل نیب اسپیسیفکلی اس پرپس کے لیے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ تمام اپوزیشن لوگوں کو جو ہے نا وہ جیل میں ڈال دیں. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے جو آپ لوگ اس وقت کہہ رہے تھے. ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ آپ بیٹھیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور ایک کوئی ماہر معاشیات ملک میں 21 کروڑ عوام میں کوئی تو ماہر معاشیات ہوگا جو کہ ایکسیپٹیبل ہوگا ساری پارٹیوں کو، اس کو لگا لیں. کیوں 10 سال؟ آپ آج سے شروع کریں اور پیچھے جائیں. 10 سال کیوں 20 سال کیوں نہیں کرتے؟ مشرف پہ کیوں آپ کے پر جلتے ہیں؟ مشرف کا نام لیتے ہوئے اس کے دور حکومت میں جس طریقے سے جب وہ وار آن ٹیرر اپنی پیک پہ تھی اور جو یو ایس سے فنڈز آئے تھے وہ جو خرچ ہوئے تھے اس پہ کیوں آپ نہیں کرتے؟ اور پھر آپ اگر وہ بھی نہیں آپ 85 سے چلے جائیں. ہم تو کہتے ہیں 10 نہیں 20 سال اگر آپ آگے بھی جائیں تو 85 سے شروع کر لیں. تو یہ کہتے ہیں نہیں 10 سال سے آگے نہیں جانا کیونکہ اس میں 90% جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اسی دور کے، تو بیچ میں پھنس جائیں گے. اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کریں. ہم کہہ رہے ہیں جس نے بھی کہا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، نون کا ہے، علی بیجی جس کی پی ٹی آئی کا ہے، آپ کریں 20 سال سے شروع کر لیں. 20 سال پہ. اور دوسرا جو ہے ہمیں حسین اصغر صاحب پہ بہت سے اعتراضات پہلے بھی تھے آج بھی ہیں. اور وزیر اعظم کیسے ایک سیاسی جماعت کا لیڈر کیسے اس کمیشن کو ایڈ کرے گا جو کہ اپوزیشن کا احتساب کرے گا؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ آ گئی نا آج اس کی کلیریفیکیشن کہ وزیر اعظم نہیں ہیڈ کر رہے ہیں، یہ حسین اصغر صاحب ہیڈ کریں گے اور یہ 6 مہینے کے اندر کمیشن جو ہے وہ رپورٹ مکمل کر لے گا. وزیر اعظم صاحب دے گا کہ نیب تو جو ہے ان کو گرفتار نہیں کر سکتی، آپ فوراً ایسے لوگوں کو گرفتار کریں، یہ لسٹ ہے جلدی فوراً سے پہلے گرفتار کرو. وہ تو کہتے ہیں میں بس صبح اٹھوں اور سب کچھ تبدیل ہو، ایسے ہو نہیں سکتا. اس پہ اپوزیشن کو پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کافی اعتراضات سے آج بھی ہم اس کے اوپر اعتراض کہ ہم اس کمیشن کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کمیشن سلیم ضیاء صاحب
اب جس طرح پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہی موقف نون لیگ کا بھی ہے کہ جی حسین اصغر صاحب پہ ہمارے اعتراضات تھے, اس کمیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اپوزیشن حکومت کی آپ باتیں دیکھ لیں, ان کے جو وزراء بیانات دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا, کمیشن تو بن گیا اور یہ انکوائری کرے گا. جو لوگ بھی, اب ظاہر ہے اس کے ٹی او آرز وغیرہ بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, اس کے جو لوگ بھی ملوث ہیں جنہوں نے بھی اس ملک کے قرضوں کو جو ہے وہ غلط جگہ استعمال کیا ہے, ملک کو فائدہ نہیں دیا, ان کی انکوائری ہونی ہے. سو اس میں مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی آپ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آ کے آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی حکومت میں جو قرضے لیے ان کا حساب موجود ہے, جب حساب موجود ہے تو پھر حکومت کا سوال بھی صحیح ہے کہ پھر تو ڈر نہیں ہونا چاہیے, کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. سعدیہ, بات یہ ہے کہ اس میں بدنیتی یہاں سے نظر آتی ہے کہ صرف پچھلے 10 سال کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پچھلے 20 سال کا وقت ہو, جس میں جنرل مشرف کے وقت میں بھی جو لیے گئے لونز اور جس طرح ان کو غلط سے استعمال کیا گیا ہے ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. بلکہ یہ جو 10 مہینے اس حکومت کے ہیں ان کو بھی زیر تشویش لانا چاہیے, ان پر بھی بات ہونی چاہیے تاکہ یہ لونز وغیرہ کہاں گئے, کس جگہ استعمال ہوئے. اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ 10 سال کا حساب کتاب لیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں. خاقان عباسی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ان کی حکومت کے دوران جتنے بھی معاملات ہیں اس کے لیے وہ تیار ہیں. ہماری پارٹی بھی کہتی ہے ہمارے وقت میں جتنے لوگ ہیں جس وقت بھی وہ چاہیں اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, اور ہو ہی رہی ہے. ان کا میڈیا ٹرائل بھی ہو رہا ہے, ان کو مختلف کورٹوں میں بھی دھکیلا جا رہا ہے, سزائیں بھی دی جا رہی ہیں, جیلوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے, نیب میں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں اپنی درست ہیں, لیکن جب تک حکومت اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرے گی, جب تک وہ اپنے نیت ٹھیک نہیں کرے گی, یہ سوچ نہیں لگی کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے, تب تک تو ایسے ہی چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں جہاں پر یہ ان کی اصل میں تضادات اتنے زیادہ ہیں, جس کو وہ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کے پرویز الہی صاحب کے لیے, وہ اس وقت انہوں نے اس کو اسپیکر بنایا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کا. اسی طرح بہت ساری جو چیزیں انہوں نے کہی بھی ہیں, اس کا شیخ رشید کے لیے کہتے تھے چپڑاسی نہیں رکھوں گا. کوئی جماعت جو ہے نا وہ خالی نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی نے بہت چیزیں کہی تھی جن جماعتوں کے بارے میں, وہ آج ان کے ساتھ موجود ہیں اتحادیوں کی صورت میں. آپ نے درست فرمایا. پھر آپ کی جماعت کی اور کنڈی صاحب کی جماعت کی بھی بات کر لیں تو بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی جو ریسنٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں مریم بی بی کی اور بلاول صاحب کی, تو وہ بیانات تو یاد آتے ہیں نا. آج شہباز شریف صاحب پیٹ پھاڑنے کا بیان دیتے تھے, آج زرداری صاحب کے لیے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ کرتے ہیں. سو یہ کانٹرڈکشن سے بھری ہوئی ہیں ہماری سیاسی تاریخ, اور ہر جماعت کا یہ ایک ریکارڈ موجود ہے. لیکن اگر یہ کمیشن کام کرتا ہے تو آپ لوگ تو کس طریقے سے چیلنج کر سکتے ہیں؟ دیر از نو اتھارٹی ایز سچ. نہیں دیکھیں, یہ جو کمیشن ہے اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقصد کو حاصل بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ متنازع شخص ہے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے بارے میں جو کچھ کہا جا چکا ہے وہ میڈیکل ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح معنوں میں چیز کرنی ہے ان کو اپنا خود قبلہ درست کرنا پڑے گا. اور یہ ریاست مدینہ کی جو اتنی بات ہو رہی ہے اس پر کسی جگہ تو اس کی کوئی شکل نظر آئے نا. یہاں پر تو یہ ہے کہ ساری چیزیں ایسی خوفناک طریقے سے ہو رہی ہیں, اس غیر سنجیدہ طریقے سے ہو رہی ہیں کہ کسی چیز پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں, تضادات بہت زیادہ ہیں. وہ لوگ جن کو یہ چور ڈاکو کہتے ہیں وہ آج ان کی کابینہ کے حصہ بھی ہیں, ان کی حکومت کا بھی حصہ ہیں. اور ساری کی ساری جو انہوں نے سوکرات بکرات تیار کیے تھے, یہ کہتے تھے جی ہم نے بہت زیادہ ہوم ورک کر لیا ہے. وہ پوری کی پوری ٹیم, اپنی اکنامک ٹیم جو ہے, وہ معاشی ٹیم جو ہے وہ نکال دی ہے. اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ قبلہ درست کرنا ہے انہیں, اور وہ ریاست مدینہ کے لیے جو پری ریکویزٹس ہیں ریاست مدینہ بننے کے وہ پورے کرنے. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور یہ ویورز یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک سیاسی ایشو بن کر رہ گیا ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پر اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے ان کی طرف سے بھی ایسے بیانات آتے ہیں, حکومت کی طرف سے بھی ایسے بیانات آتے ہیں. بٹ اگر آپ دیکھیں تو سب قانون کی بات کرتے ہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو عدالتوں پر بھروسہ ہے. لیکن جب وہاں سے فیصلے کچھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اعتراضات بھی آتے ہیں, گرفتاریاں اگر ہوتی ہیں تو اس پر بھی اعتراض
اجلاس کیے جاتے ہیں. اب کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں جن کی آڑ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان قومی اسمبلی ان کا اجلاس نہیں چل پا رہا ہے, سیشن نہیں ہو پا رہا ہے, پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ ہے. دنیا کی کون سی ایسی جمہوریت کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں کسی پر کیسز بنے ہوئے ہوں, ان کی انکوائریاں چل رہی ہوں, ان کے خلاف تفتیش ہو رہی ہو, وہ ملزم ہوں, حراست میں ہوں, لیکن اس کے باوجود ان کے لیے کہا جائے کہ بالکل آپ آئیں, باقاعدہ اجلاس میں شامل ہوں, پاکستان کی پارلیمان اقتدار کے ایوان کے اندر آ کر بیٹھیں. سندھ کا اگر حال دیکھیں تو سندھ اسمبلی اور سپیکر صاحب کا کمرہ, سپیکر آفس باقاعدہ طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سب جیل ہے. وہاں پہ سپیکر صاحب خود پروڈکشن آرڈر ان کے جاری ہوتے ہیں, وہاں پہ اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا مذاق نہیں ہے؟ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحبہ پہلے ہی فرمائیے گا کہ جس انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج, ایک تو اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ ٹریجری بینچز پہ سے اس قسم کا احتجاج ہو رہا ہوتا ہے جب شہباز شریف صاحب تقریر کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. دوسرا پروڈکشن آرڈر کا ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک پروڈکشن آرڈر نہیں آئیں گے, زرداری صاحب نہیں آئیں گے, ہم اجلاس نہیں چلنے دیں گے. کس طریقے سے آپ لوگ اجلاس یہاں وفاقی حکومت چلا پائے گی, آپ کے یہاں کے ممبران چلا پائیں گے, کیسے آگے بڑھے گا معاملہ, یہاں وفاقی بجٹ کس طریقے سے منظور ہوگا؟ سو حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے, کوئی ان سے بات کر کے معاملہ رفع دفع ہو, پروڈکشن آرڈر آئیں اور آپ لوگ بھی بجٹ پاس کروانے کے پوزیشن میں ہوں؟ دیکھیں ساریہ, میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ تو چیز ہے, اب تو میرا خیال ہے عوام کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ عوام کا درد کم اور پروڈکشن آرڈرز کا درد جو ہے وہ ذرا زیادہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے تو پروڈکشن آرڈرز ہی کی بات ہوتی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ پروڈکشن آرڈرز کی جی فلاں کو بھی لے کے آئیں, ڈھمکان کو بھی لے کے آئیں. ہماری بھی اسمبلی میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ کیا یہ سارے لوگ جو ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ ساری جو مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو صاف ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ سارا شور اور قل پڑا جو منایا جاتا ہے اپوزیشن سے کس مقصد کے لیے منایا جا رہا ہے؟ یا آپ کا کیا خیال ہے عوام کی درد کے لیے منایا جا رہا ہے, یا اس وجہ سے کہ بھئی وہ جو دونوں کے ابو جو ہیں وہ دے آر بیہائنڈ بارز اینڈ دے ریکوائرڈ ٹو بی, وہاں سے ان کو کسی طریقے سے نکالا جائے؟ ان کا یہ اگر یہ غلط فہمی ہے کہ نہ تو ہم نے ان کو جیل میں ڈالا, نہ ہم نے نیب بنائی, نہ ہم نے یہ کیسز بنائے, نہ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں. یہ کیسز تو ان پہ پہلے چل رہے تھے اور یہ نیب انہوں نے خود بنا رکھی ہے, ہم نے تو بالکل نہیں بنائی یہ نیب. اور یہ کیسز بھی پہلے چل رہے تھے, جب خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی تب بھی کے کیسز چل رہے تھے. یہ کوئی ابھی ہم نے کیسز بنائے تھوڑی ہیں ان کے اوپر. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں the law should take its way. اب آ گیا مقصد. I totally agree with you. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مل بیٹھ کے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایوان ہے اس میں ہم شور و غل نہ مچائیں اور کوشش کریں کہ ہم اس بجٹ کے اوپر ڈسکشن اس لیے کریں کہ یہ ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر اس کے سب سے زیادہ اثر پڑے گا. جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ تو شاید کم اثر پڑے گا, جو اثر اصل میں پڑے گا وہ عام آدمی کی زندگی میں پڑے گا. اور ویسے بھی کل بڑی غمزدہ ٹون کے اندر اپنا حمزہ شریف صاحب کو اچانک سارے غریب غربا جتنے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی ہونی پر لگی. تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا کہ ہم ساروں کو اس بات پہ سوچ کے باقاعدہ اس بجٹ کے اوپر ڈسکشن کر کے, اور یہ بجٹ بالکل صحیح ہے. اچھا اب اس میں obviously حکومت آپ کی جماعت کی ہے, حکومت کو ہی ایفرٹ کرنی ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو. اور آپ نے جو کہا کہ بجٹ کا ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اس پہ بھی ہم نے دیکھا کنڈی صاحب کے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں دھمکیاں دینے والے کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. بلاول صاحب کا بیان آیا کہ اب ہم پہ فرض ہے کہ عوام دشمن بجٹ جو ہے اس کو منظور ہونے سے روکیں. لیکن ساتھ ہی آج تھوڑی دیر پہلے یہ خبر چلی کہ جناب اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ پہ بات کرنے کو تیار ہے, بجٹ منظور کرانے کے لیے بھی حمایت کرنے کو تیار ہے, کچھ رکاوٹ نہیں بنے گی, لیکن شرط یہ رکھ دی گئی ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو جائیں زرداری صاحب کے. تو پھر تو وہی ڈاکٹر صاحبہ والی بات ہو گئی کہ بھئی آپ کو صرف پروڈکشن آرڈر چاہیے, آپ کو صرف زرداری صاحب پارلیمان میں چاہیے. نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ
प्रोडक्शन ऑर्डर देखें, स्पीकर का प्रोविडेव है, ये बिल्कुल नैब है। का है। देखें नहीं, नैब का या तो स्पीकर कह दे कि मैं जानबदार हूँ, मेरी मजबूरी है, जो कि वो जाहिर कर चुके हैं। बट स्पीकर, ये असद कैसर के बारे में तो आपको पता है पिछले दिनों वो उनके अपने लोग कहते हैं कि देखें हमें नहीं मौका देते, पीटीआई वालों को अब आप लोगों को नजर आ रही है उनकी जानबदारी। पीटीआई वालों को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, वैसे भी एक दूसरे अच्छा। के लिए बड़ा अच्छा सोच रहे होते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अपने आप को जानबदाराना शो कर दिया है कि वो कहते हैं मैं मशावरत करूंगा, स्पीकर कहते हैं डिप्टी स्पीकर, किससे मशावरत करेंगे, आपकी टीम बैठी हुई है, 5 मिनट लगते हैं कि आप मशावरत। दूसरी बात है, चलो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ठीक कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही ने ठीक काम किया, गलत काम किया। एक स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया, एक स्पीकर दे रहे हैं उसको प्रोडक्शन ऑर्डर, एक का भाई वहाँ पर पेश हो रहा है साद रफीक का, और मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर में जा सकते हैं, यहाँ पे साद रफीक नहीं पेश हो सकते। देखिए टोटली स्पीकर का प्रोविडेव होता है। नहीं बिल्कुल सही है, तो लेकिन हमारे- वो बाउंड भी तो नहीं है ना स्पीकर साहब। नहीं है तो कह देना कि उनकी मैं सवाबदीद नहीं, है। तो कह देना, फिर क्यों कह दे नहीं मैं नहीं कहता? करता। जुरत नहीं, जुरत का मुजाहरा कर दे, उनकी सवाबदीद है, वो कहे नहीं जी वो केसेस जुरत है, का मैं नहीं मुजाहरा करता। क्या, नहीं देखे प्रेरोगेटिव का मतलब ये थोड़ी है कि वो देखिए- हाँ करने ही करने हैं। देखिए वो ये बात कर देना, देखिए केसेस हैं अभी तक साबित नहीं हुए हैं। एक बात है कि अभी तक साबित केसेस नहीं हुए हैं। देखिए हमारे दौर में भी ऐसे, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब स्पीकर थे उस वक्त भी जाम सादिक वगैरह के, शेख रशीद के प्रोडक्शन शुरू हुए हैं हमारे दौर में। ये शेख रशीद था, इसके प्रोडक्शन इशू हुए हैं, जाम सादिक साहब के प्रोडक्शन इशू हुए थे हमारे दौर में। लेकिन ये एक चीज़ है अभी भी चलती आ रही है, अभी तक साद रफीक पेश होते आते रहे ना, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होते, तो अब ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं इनको बड़ा दर्द है कि बजट पास, देखिए हमारे जमहूरी हक है, अगर हमारे पास नंबर ज्यादा होते हैं, हम कट मोशंस लाते हैं, ये इनके पास अगर नंबर पूरे नहीं होते तो बजट नहीं पास हो सकता। अच्छा, आप लोग कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि देखें एक तरफ तो मौलाना साहब की मुलाकात होती है बिलावल साहब से, फिर शहबाज शरीफ साहब जाके मिलते हैं, फिर मौलाना फजल रहमान साहब से आप लोग अपोजिशन तो एक तरफ, अख्तर मेंगल साहब जाके मिल लिए, फिर बिलावल साहब से MQM का वफ्द जो जाके मिला है, उसके पीछे क्या कहानी है? आप इनके इत्तेहादी तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखें हम अख्तर मेंगल साहब ने चेयरमैन बिलावल से मीटिंग की, उसके बाद हुकूमती वफ्द उनके पास गया, उसके बाद अपोजिशन का बिलावल साहब ने भी उस पार्टी का एक वफ्द बनाया, उनके पास भेजा, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ जो है मुनस इलाही साहब भी, मुनस इलाही साहब भी, वो तो ऑन रिकॉर्ड तस्वीर भी उनकी गई है वहाँ पे, जी जी। अलग सलाह होती नहीं तो रहती आप अगला जुमला जो कहना चाह रहे थे, जो कहते कहते आप रुक गए, वो जरा मुकम्मल कर दें। अब मुनस देखें- इलाही साहब भी हमारे नहीं साथ हैं। नहीं साथ नहीं, बिलावल साहब से असेंबली वो में मिले, असेंबली में मिले, तो असेंबली में मिलना ठीक कौन है। सी बुरी बात है? लेकिन जो तो ये आप फौरन- कहते कहते नहीं, रुक नहीं, गए, ये फौरन मैं पीछे- चाहूंगी वो कह दे। दूसरी बात यह है कि हम MQM का मतलब देखें सियासत में डायलॉग्स होते रहते हैं, ये बात नहीं कि डायलॉग्स नहीं होते रहते। हमारी कोशिश है कि हम देखें अगर इनके अलाइज हमारे साथ आते हैं, अगर MQM है या मेंगल है या काफ वाले हैं या फाटा वाले हैं, बाकी हैं, अगर हमारे साथ आते हैं तो हमारा जमहूरिया का क्या मतलब है? साहिबा आपके इत्तेहादी तोड़ हमारा- रहे हैं, ये हमारा- आपके इत्तेहादी जिस तरह हमारा देखें, MQM, लेकिन हम- मुनस इलाही नाम लेके फिर रुक गए। नहीं, लेकिन हम फिर ये अख्तर नहीं, मेंगल साहब हम ये काम मुलाकातें कर रहे हैं। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए PTI के अच्छा। अंदर, ये सब हम इत्तेहादी तो हमारा क्या, आज के साथ बैठे कल हमारे साथ भी बैठ सकते हैं। हाँ, ये बात तो कोई इस पे कोई कहता नहीं है ना। तो ये इत्तेहादी कल permanent नहीं हम है चेयरमैन सेनेट पे भी एतमाद ला सकते हैं, हम स्पीकर पे भी ला सकते हैं, हम वज़ीर आज़म पे भी ला सकते हैं। ये तो जमहूरी हक, हम कहते हैं पार्लियामेंट 5 साल पूरे करेगी। अच्छा, हुकूमत का हमने नहीं कहा। चलिए मैं इत्तेहादियों पे तो डॉक्टर साहब से जानूंगी, लेकिन पहले सलीम ज़िया साहब आप भी फरमा दें, ये इनके इत्तेहादी तोड़ने की कोई कोशिश आप भी कर रहे हैं क्या? आप लोगों से भी कोई मुलाकातें हुई हैं, या मौलाना साहब और फिर बिलावल साहब को ये टास्क दिया हुआ है? शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की आज मुलाकात हुई है पार्लियामेंट में। देखिए शायद ये बात ये है कि इस वक्त तो सूरत हाल ये हो गई है सलीम ज़िया साहब जी। कि कौम सख्त मायूस है जी, कौम सख्त मायूस है, और पार्टीज के अंदर भी यकीनी तौर पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये यकीन हो चला कि ये हुकूमत इतनी नालायक साबित हुई है कि ये किसी किस्म की भी इनसे बेहतरी की तवक्को नहीं है। जो पार्लियामेंट में जो इन्होंने अभी तक बजट पेश करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि उसमें तो सख्त मायूसी हुई, और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही, उनको शोर मचाकर उनको खामोश किया जाने की कोशिश की जा रही है। यकीनी तौर पर इससे जाहिर होता है कि इसमें वो संजीदा, ये हुकूमत संजीदा नहीं है। लेकिन जहां पे हमेशा होता ये रहा है कि हुकूमत जो है वो 2 कदम आगे बढ़कर अपोजिशन को मनाती है, उसकी बात सुनती है, उसके मुतालबात को उसको गौर करती है, ताकि मामलात, हुकूमती मामलात चलते रहें। लेकिन यहाँ तो पहली मरतबा आप भी इतने अरसे से सियासत को आप कवर कर रहे हैं कि आपने कभी ऐसा इजलास नहीं देखा होगा कि जिसमें हुकूमती लोग जो है वो शोर मचा रहे हों, हंगामा कर रहे हों और कार्रवाई को ना चलने दें। तो और स्पीकर साहब यकीनी तौर पर बहुत कमजोर साबित हुए हैं, डिप्टी स्पीकर साहब बहुत कमजोर साबित हुए हैं। वो कहते हैं कि जी हम अभी कानूनी मशवरा करेंगे।
मैं समझता हूं कि कानूनी मशवरे की जरूरत नहीं है, ये उनका इख्तियार है, ये उनका डिस्क्रिप्शन है, वो इस्तेमाल करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आई हैव टू वाइंड अप। फैसल करीम कुंडी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सेनेटर सलीम ज़िया साहब, तीनों की तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।